बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन गुंदर फ्रॉम किंग मार्केटिंग। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उबैद अहमद कुरैशी साहब, जो कि उम्मीदवार हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके, और जो फाउंडर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप है उसकी जानब से इनको नॉमिनेट किया गया है अपने फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मसाइल हैं उनके बारे में क्या विजन रख सकें, उनको कैसे हल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ठीक है सर, जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आप चूँकि उसमें एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार हैं अपने फाउंडर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप की जानब से, तो आप कैसे समझते हैं कि इसके जो मसाइल हैं जो कि हमारे G15 स्पेशली जो सेक्टर है इसके जो मसाइल हैं और F15 के जो मसाइल हैं उनके बेसिकली क्या आप उनके बारे में बखूबी आगाह हैं कि वो मसाइल हैं क्या और उनको हल कैसे किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। पहली बात तो ये है कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इसकी बुनियाद रखी गई और उसका सबसे पहला सेक्टर जो है ना वो सेक्टर G15 था, साथ F15। सही। तो जो G15 है ये आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे मुकम्मल आबाद है। बिल्कुल। मतलब कि इसमें तमाम शामिल आबादी इसको कह सकते हैं आप, चीदा चीदा कुछ प्लॉट्स रह गए। तो इनके छोटे छोटे मसाइल हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो मसला इनका वो स्ट्रीट्स का है। स्ट्रीट्स टूटी फूटी हुई हैं और वहाँ पे पानी का भी इशू है बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट्स और पानी के इशू के बाद जो सबसे बड़ा तीसरा इनका मसला है सिक्योरिटी का। अगर आपकी नीयत ठीक हो, अगर आप काम करना चाहते हो ना, तो ये मेरे ख्याल में कोई मसले नहीं है। स्ट्रीट्स बनाना आपका काम है, आप बना सकते हैं। आपको उनको पानी प्रोवाइड करना है, आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और सिक्योरिटी देना ये तो उनका एक आपका जो रेजिडेंट है उसका बुनियादी हक है कि उसको आप सिक्योरिटी दें। साथ में आपने F15 का भी जिक्र किया, तो F15 जो है ना उसमें भी काफ़ी आबादी हो चुकी है। F15-2 का थोड़ा सा लैंड का इशू है, तो वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह क्योंकि नीयत है हमारी, हम काम करने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी नीयत है हम काम करेंगे। और F15-2 की जो बाकी मानदा ज़मीन है वो ज़िम्मेदारों से लेंगे और उसको डेवलप करके जो F15 के रहायशी है उनको इस काबिल करेंगे कि वहाँ पे वो रहायश रख सके अपनी, उनको प्लॉट दे सके इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसके साथ साथ हमारा जो सेक्टर F16 है वहाँ पे चूँकि जो उसकी डेवलपमेंट है बड़े एक अरसे से वो जो है डिले हो रही है और उसको नहीं किया जा रहा, वहाँ पे लैंड के इश्यूज़ हैं या वहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट के मसाइल हैं, उनको आप कैसे देखते हैं कि F16 के जो मेंबरान हैं उनको कैसे आप उनके मसाइल हल कर सकते हैं? देखें, इससे जो पहले साबका कमेटीज़ वगैरह आई हैं ना, उन्होंने इसके मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं दी। F16 को मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि 2004 में ये वो प्रोजेक्ट था जिसके उस वक्त में लोग पीक पे थे, ख़रीदारी हो रही थी, हर बंदा इन्वेस्ट करना चाहता था। वो इसलिए करना चाहता था कि F16 बिल्कुल करीब है और नए ज़ीरो पॉइंट की तरफ जो नया ज़ीरो पॉइंट बन रहा है उसके सेंटर में आता है। सही। तो उसके अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन क्योंकि आप वही बात आ जाती है नीयत के ऊपर। आपकी नीयत अगर ठीक है, आप काम करना चाहते हैं तो वो कोई मसला नहीं है। ज़मीन वहाँ पे तकरीबन 5,000 कनाल चूँकि टोटल लैंड बनती है, 3,400 कनाल आपकी ज़मीन मौजूद है। आप अगर कि आपकी नीयत हो तो आप सेक्टर F16-3 F16-4 को फौरी डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। आपके पास लैंड मौजूद है। सही। आपको 1 की भी काफ़ी सारी लैंड मौजूद है, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। 2 का लैंड का इशू है, इंशाल्लाह हम जब आएंगे, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, अल्लाह ने हमें मौका दिया, मेम्बरान का अगर हमें एतमाद हासिल हुआ तो इंशाल्लाह हम उनको F16-3-4 को फौरी तौर पर वो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। उनके मसाइल को हल करने के लिए गलियों का वो जो है वो लगाएंगे। ठीक। और F16-4 और 3 को फौरी डेवलप करेंगे। 2 और 1 को भी इंशाल्लाह इसी टेन्योर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट हो। और देखें, सबसे ज़्यादा जो 2004-5 में अगर आपने अपने घर से वालदा का जेवर बेचा हो, अपनी बेगम का जेवर बेचा हो और एक प्लॉट हासिल किया, और आज खुदा न खास्ता काफ़ी सारे ऐसे हमारे मेम्बरान हैं जो इस दुनिया से कूच करके चले गए, फोत हो गए, अल्लाह के हुजूर प्यारे हो गए, वो इस ख्वाहिश लेकर दिल में चले गए कि हमें प्लॉट मिले, लेकिन वो नहीं मिला। इंशाल्लाह इन लोगों के बुनियादी हुकूक के लिए जो फाउंडर वेलफेयर इत्तेहाद ग्रुप है, ये हमने इसी सोच के तहत बनाया कि हम सारे दोस्त इकट्ठे हों। हमारा कोई ज़ाती लालच नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह से हम वेल सेटल्ड भी है, लेकिन क्योंकि अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर आप माशरे में रह रहे हैं और आप कम्युनिटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में आपका और एक जानवर का होना ना होना कोई बराबर है। आपके जो हमारा जो पैनल है उसकी जानब से पहले जो कुछ जो आपके दोस्त हैं उनकी तरफ जो मौका पेश किया गया वो ये है कि जो राजा मोहम्मद ज़हीर साहब हैं, वो चूँकि सोसाइटी के साथ पहले जुड़े रहे हैं कुछ टाइम के लिए, और वो जो F16 के मसाइल हैं ज़मीन के लैंड एक्विजिशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर
کر سکتے ہیں اور اس طرح کر کے بھی ہم جو ہے وہ F-16 کے مسائل حل کر سکتے ہیں. دیکھیں F-16 کے حوالے سے جو راجہ ظہیر صاحب کی انہوں نے بات کی, تو راجہ ظہیر صاحب وہاں پہلے پہ جو مینجمنٹ کمیٹی میں وہ کبھی آئے نہیں. صحیح. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ ایز اے ایگزیکٹو سیکرٹری جو آپ جس کو آپ کہتے ہیں وہاں پہ سوسائٹی میں ملازم رہے. صحیح. جب تک وہ ادھر ملازم بھی رہے تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اصول ملا ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ کام ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اس کے بعد ان کا اختیار کوئی بھی نہیں تھا. جو راجہ ظہیر صاحب ہیں ان کے اختیار کے اوپر ان کے چیئرمین کا اختیار تھا, سیکرٹری کا اختیار تھا, وہ کچھ کریں, وہ ان کو جو آرڈر دیں گے وہ اس کے تحت چلیں گے, کیونکہ ان کے اندر خود ذاتی طور پر ان کا کوئی اختیار نہیں تھا. تو وہ اس وجہ سے وہ ان کے اس مسائل کے اوپر نہیں وہ توجہ پا سکے اس ٹائم پہ. اور کیونکہ یہ سب مسائل کا وہ بحال بخوبی جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ لینڈ ہم نے کس سے لی ہوئی ہے, کتنی لی ہوئی ہے, کس طرح لی ہوئی ہے, اور یہ ساری چیزیں جب ان کو پتہ ہیں. ہم نے ان کو بطور چیئرمین ریکویسٹ کی ہے, ہی واز ناٹ ولنگ ٹو کنٹیسٹ دا الیکشنز آف جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. ہم نے ان کو کوشش کی, محنت کی کہ آپ آئیں بھائی جان, کچھ مہربانی کریں, ہم ممبران کو ہمارے جو حقوق ہیں اس کے لیے آپ لڑیں. کافی ریکویسٹ کے بعد, کیونکہ سردار ایاز صاحب نے بھی ریکویسٹ کی, ان کو اختر نواز خٹک صاحب نے بھی کی, اور صغیر کیانی صاحب بھی تھے ہمارے جہاں پہ جو ڈیلر برادری ہے ان کے دوست, ان کے گھر جا جا کے کی. اور ریکویسٹ کرنے کے بعد راجہ ظہیر صاحب نے یہ سٹیپ لیا کہ چلے ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کے مسائل کے حل کرنے کے لیے, میں اور آپ اکٹھے مل کے لڑیں گے. جب آپ سب لوگ ولنگ ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے راجہ ظہیر صاحب کا جو ساتھ ہمیں دیا ہے, ہمارے گروپ کو سٹرونگ کیا ہے, ہم لوگوں کو سٹرونگ کیا, اور ہمیں اس سے یہ بنیادی طور پر جو ہمارے دل کو سکون یہ ملا ہے کہ اب کم از کم ہم کچھ کام کرنے کے قابل ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, جو جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہ جیسے کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اسلام آباد کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری سوسائٹیز ہیں. ان میں جو ایک سب سے پہلے جو سوسائٹی شروع کی تھی کشمیر ماڈل ٹاؤن کے نام سے, جو کہ چکری روڈ کے اوپر ہے, یقیناً اس کے جو ممبران ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایز اے فائنانس سیکرٹری اگر آپ مینجمنٹ میں آتے ہیں تو وہ آپ جو کشمیر ماڈل ٹاؤن ہے اس کے مسائل جو ہیں وہ کہ ایک پہلے مکمل ڈیولپڈ سوسائٹی تھی اور پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی, اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر طریقے سے جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, کشمیر ماڈل ٹاؤن کا سب سے آسان حل ہے, آپ اگر وہاں پہ وہ ڈیولپ پروجیکٹ ہے جی, وہاں پہ پلاٹ موجود ہیں, گلیاں لگی ہوئی ہیں, اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں, ممبران کو بھی میں کہوں گا کہ آپ اگر تھوڑی سی آپ محنت کریں کہ وہاں پہ گھر بنانے کے لیے آپ نکلیں. اگر اللہ نے ہمیں عزت دی, ہمیں جو ہے نا جتوایا, آپ دوستوں اور ممبران کی محبت سے ہمیں کامیاب کرایا, اور اگر ہم آ گئے تو انشاءاللہ تعالی عزیز ہم قرض حسنہ بھی دیں گے وہاں پہ لوگوں کو کہ آپ ہمیں پیسے سوسائٹی دے گی, ممبران دیں گے, مل کر دیں گے, تو کم از کم آپ ایک دفعہ گھر شروع کریں گے تو جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کے حوالے سے, جو گلیوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے, وہ ایک ہم اس کے اوپر مربوط پلان تیار کر کے, جو کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کوشش کریں, آپ کے اندر ایک صرف جو میں بنیادی طور پر پھر دوبارہ دہراؤں گا اسی آپ کی انٹرویو کے دوران, کہ آپ کی نیت ہو. جب آپ کام کرنے کی نیت سے نکلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے. اور اللہ, مجھے یہ یقین ہے کہ میں اپنے چیئرمین صاحب, سیکرٹری صاحب اور جتنے بھی باقی دوست ہیں ان سے مل کر کشمیر ماڈل ٹاؤن کو ایک ایسا مثالی سیکٹر بنائیں گے ہم کہ جموں کشمیر کا ہاؤسنگ سوسائٹی کا وہ پروجیکٹ ایک مثالی پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو زون 4 ہے جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا, جس میں فارم ہاؤسز ہیں, اور جو زون 4 ہے اس کے ساتھ گلبرگ گرین کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کتنا بعد میں بنا, اور آج جو ہے وہ ایک اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو ایک بہترین سوسائٹی قرار دی جاتی ہے. ہماری زمین اس کے بالکل ساتھ ہے اور ایکسپریس وے پہ ہیں ہم, اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود اتنے عرصے سے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کا جو ڈیلے ہوا ہے, اور اس میں وہاں پہ جو ممبران ہیں وہ جو پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک, نہ ان کی چیزیں سیل آؤٹ ہو رہی ہیں اور مسلسل خسارے میں جا رہی ہیں. اس کے بارے میں آپ کے گروپ اور پینل کی طرف سے کوئی مربوط پلان ایسا بنایا گیا ہے کہ اگر آپ مینجمنٹ کمیٹی میں آتے ہیں تو آپ جو زون 4 اور 5 ہے اس کو کیسے بہتر اس کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک چیز آپ کو جموں کشمیر سوسائٹی کی ایک چیز آپ دیکھ لیں, یہاں کی جتنی بھی لوکیشنز ہیں, اگر آپ G15 کو دیکھ لیں, کشمیر ماڈل ٹاؤن کو دیکھ لیں, آپ زون 4 اور 5 کو دیکھ لیں, کوئی شک نہیں, لوکیشن کے وائز سب سے اچھا پروجیکٹ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس ہے. پھر دوبارہ بات نیت کے اوپر آ جاتی ہے. اگر آپ گلبرگ کو اور جموں کشمیر کے زون 4 کو اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو جو جموں کشمیر کا زون 4 ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہائٹ پہ ہے, گلبرگ ڈاؤن ہے. آپ کے پاس لوکیشن وائز بہت اچھا
چانس ہے کہ آپ اپنے ممبران کو وہ اچھے طریقے سے ڈیولپ کر کے دیں تاکہ وہاں پہ آپ کے ممبران آباد ہو سکے اور اس تمام سوسائٹی سے بہتر پروجیکٹ میں کے طور پر ان کی پلاٹوں کی قیمت ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پروجیکٹ کی قیمت وہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے کا ابھی بھی پلاٹ ملتا ہے, جو پوزیشن والا ہے وہ 2.5 کروڑ روپے کا ہے, اور اسی سیم گلبرگ والے جو ہے نا وہ 12-14 کروڑ روپے کا پلاٹ دے رہے ہیں. تو یہ آپ کی ناقص حکمت عملی, میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو ذہنی جو آپ کا اختراز ہے نا کہ آپ کام کرنے کے لیے نہیں جوڑتے, وداؤٹ ویژن چلتے رہتے. ٹھیک ہے, آپ جب آپ ویژن کے بغیر چلیں گے, آپ کا وہ سوچ نہیں ہوگی. جب آپ اپنی جیب بھرنے کے لیے آئیں گے تو آپ ممبران کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جب اللہ آپ کو عزت دے گا اور آپ مینیجنگ کمیٹی میں جب آتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو آپ نے ہم سے باتیں کی ہیں, چونکہ یہ ریکارڈ بھی ہو رہے ہیں اور آن ریکارڈ رہیں گے, یہ آپ یاد رکھیے گا, بھول نہ جائیے گا. جو ممبران ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر, جیسے کہ جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کے جتنے بھی مختلف سیکٹرز ہیں اس میں کچھ ممبران جن کو ان کے پلاٹ مل چکے ہیں ان کو بڑا اچھا ان کی ویلیو بھی مل رہی ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا, لوکیشن کے اعتبار سے ساری بہت اچھی جگہ پہ موجود ہیں, اور اس میں جو ممبران ہیں ان کا جو نقصانات پہلے ہو چکے ہیں ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے ممبران کو اس الیکشن کے حوالے سے, یا اپنے پینل کے حوالے سے, یا بینگ اے ریپریزنٹیٹیو آف یور پینل کے ممبران کو آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہو وہ پلیز آپ تھوڑا سا. میں جموں کشمیر کے تمام معزز ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلیں گے, وہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ انسان کو, وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کا مجھے وہ پورا شعر تو نہیں یاد, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جس کو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو اپنی حالات بدلنے کا خیال, کچھ اس طرح ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ بھائی جان, آپ تمام ممبران, خواتین و حضرات, آپ نے نکلنا ہے 25 تاریخ کو صبح 8 بجے سے نکل آئیں, 9 بجے سے شام 4 بجے تک کا پولنگ کا ٹائم ہے. آپ نے اصل الاٹمنٹ لیٹر, آپ اپنا اصل شناختی کارڈ لے کے آنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس غاصبانہ آمرانہ سوچ کے لوگوں سے نجات حاصل کریں, آپ کے اپنے منتخب کردہ نمائندے جو آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں, جو الحمدللہ سے میں تو تقریباً 10 سال سے آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں اور ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی لڑتا رہوں گا. اور آپ تمام حضرات وہاں نکلیں, ایک ایسے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو کام کرنے والے ہیں, نہ کہ ان لوگوں کو ووٹ دیں جو قبضہ گروپ ہیں, جو آ کر سوسائٹی کے اندر آ کر آپ کے لوگوں کو بدتمیزی کرتے ہیں, گارڈز کھڑے کر کے آپ کے حقوق کا بھی استحصال کرتے ہیں اور آپ کا جو ہے نا ذاتی طور پر بھی استحصال کرتے ہیں. میں اپنے پینل کی طرف سے, چیئرمین راجہ ظہیر صاحب کی طرف سے, سیکٹری جناب ضیاء اللہ شاہ صاحب کی طرف سے, اور اپنے گروپ لیڈر سردار ایاز صاحب کی طرف سے, اختر نواز خٹک صاحب کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ 25 دسمبر کو جوگ در جوگ نکلیں, اپنے حقوق کے لیے نکلیں, اور انشاءاللہ جب آپ لوگ ہمیں ووٹ دے کر کامیاب بنائیں گے تو ہم آپ کے حقوق کی بات کریں گے, اور آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ ہم سے جو بیسٹ پاسبل ہو سکا, جو ہر ممکن کوشش ہوگی وہ ہم کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے حقوق دلوائیں گے. آپ کو جہاں پہ آپ کا پوزیشن نہیں ہے پوزیشن دلوائیں گے, جہاں پہ آپ کی گلی پکی نہیں ہے آپ کی گلی پکی کروائیں گے, جہاں پہ آپ کو پانی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ حل ہو. لیکن اس کے لیے آپ کو 25 دسمبر کو صبح 9 سے شام 4 بجے تک جناح کنونشن سینٹر میں حاضر ہونا پڑے گا, اور راجہ ظہیر صاحب اور ان کے تمام ممبران کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب بنانا ہوگا. یہ میرا آپ کا پیغام ہے. بہت شکریہ سر. ایک چھوٹی سی گزارش میں اپنے ممبران کے توسط سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے بات کی ہے کہ جو لینڈ ایکوزیشن ہے اس پہ ہم جائیں گے, تو لینڈ ایکوزیشن پہ تو آپ جائیں گے, لیکن ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو لینڈ آلریڈی سوسائٹی کے پاس موجود ہے, اگر آپ کی کمیٹی ادھر آتی ہے, مینیجنگ کمیٹی بنتی ہے, تو آپ پلیز جو پہلے آلریڈی لینڈ موجود ہے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ پلیز جو ہے وہ ذرا فوری طور پہ دیکھیں, ہم سٹارٹ کریں گے. جو لینڈ موجود ہے اس کو ہم فوری ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز. ہم نے 6 مہینے کے اندر ان کو ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک مکمل اور جامع ٹیم ہے. ہم ایک طرف سے ڈیولپمنٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ساتھ مل کر جو اپنی باقی جو زمین ہے جو موجود نہیں ہے, جو پلاٹ کے اصول کے لیے لوگ در بدر گھوم پھر رہے ہیں,
ان کے لیے انشاءاللہ زمین کی پرچیزنگ بھی شروع کریں گے. یہ ہم کل آپ سے نہیں کہیں گے کہ ہم تو ڈیولپمنٹ میں لگے تھے, آپ کی لینڈ نہیں پرچیز کر سکے. ہم مختلف ٹیمیں بنائیں گے, ایک ٹیم ڈیولپمنٹ کرانے کی کوشش کرے گی اور وہ وہاں پہ کروائے گی انشاءاللہ. دوسری ٹیم جو ہے نا وہ لینڈ ایکوزیشن کے اوپر جائے گی, اور جو باقی ٹیمیں جو باقی ہمارے جو سی ڈی اے کے مسئلے مسائل ہیں, ایل او پیز کے مسئلے مسائل ہیں, اور ان کے اوپر توجہ دے گی. اور انشاءاللہ ہم کام کریں گے. صرف جو ہے نا وہ سیٹ پہ بیٹھ کر جو وہ نہیں ہے کہ ہم 17 کروڑ روپے کی چائے پی جائیں گے 3 سال میں اور پتہ بھی نہیں لگے گا. صحیح. تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے جی عبید احمد قریشی صاحب, جو کہ فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ جو ہے اس کی طرف سے نامینیٹڈ ہیں, امیدوار ہیں برائے فائنانس سیکٹری جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے. ان سے ہم نے مسائل کے اوپر بھی بات کی, جموں کشمیر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جتنے سیکٹرز تھے ان کو باری باری ڈسکس بھی کیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تمام مسائل جو ہیں یہ صرف جو ہے وہ نیت اگر انسان کی ٹھیک ہو تو یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں اور یہ کوئی اتنی لمبی بات نہیں ہے. تو ہم اپنے ممبران کے جو ہے ان کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے اس مینیجنگ کمیٹی میں آنا چاہ رہے ہیں. تو ہماری گزارش ہے تمام ممبران سے کہ آپ 25 تاریخ کو جناح کنونشن میں تشریف لائیں اور جو ہے وہ فاؤنڈر ویلفیئر اتحاد گروپ جو ہے اس کا بھرپور ساتھ دیں تاکہ وہ اس سوسائٹی کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ.